बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत के साथ होंगे और मौजूदा तरीक़ेकार के मुताबिक तालीमी अमल से जुड़े हुए होंगे, ज़ौक़ और शौक़ के साथ असबाक़ पढ़ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहते हुए ख़ुद को मौजूदा वबा से महफूज रखने की कोशिश कर रहे होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके इल्म अमल में खूब तरक्की अता फरमाएँ और सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत से आपको मालामाल रखें, आमीन। मुआशरती उलूम दर्जा हफ्तुम के नए सबक के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम सबक नंबर 3 से कुर्रे हवाई में दर्जा हरारत में तब्दीली की सूरतों को देखेंगे। ये आज हमारा इस सबक से आखिरी मौजू है, आखिरी सबक है और फिर आखिर में आज हम इस सबक के बयानिया सवालात और जवाबात भी देखेंगे। अज़ीज़ तलबा, आइए सबक शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, इसी सबक में कुर्रे हवाई से मुताल्लिक़ पढ़ चुके हैं कि कुर्रे हवाई लेयर्स पर मुश्तमिल है, तहों पर मुश्तमिल है। 5 तहें हैं और हर तह में दर्जा हरारत मुख्तलिफ है। कुर्रे हवाई में बुलंदी के साथ साथ दर्जा हरारत कम होता है, ताहम ये नोट रखें कि कुर्रे हवाई की कुछ तहें ऐसी हैं कि जिनमें दर्जा हरारत बढ़ता भी है। ज़मीन का औसत दर्जा हरारत 13 डिग्री सेल्सियस है, सेंटीग्रेड है, जो स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुँचते हुए 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर कुर्रे हवाई की एक तह है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की मौजूदगी की वजह से दर्जा हरारत बुलंद होता है। कुर्रे हवाई के मुख्तलिफ सतहों में दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है। ख़ुतूत अर्ज़ बलद के साथ साथ दर्जा हरारत में तब्दीली को ज़मीन के मुतवाज़ी दर्जा हरारत की तब्दीली कहा जाता है। यानी मशरिक़ से मग़रिब के सिमत हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, दर्जा हरारत में हम फ़र्क महसूस करेंगे। इसी को हम ज़मीन के साथ साथ दर्जा हरारत की तब्दीली कहते हैं। इस तब्दीली की कई वजूहात हैं। कई वजूहात की बुनियाद पर ज़मीन के मुतवाज़ी दर्जा हरारत में फ़र्क पड़ता है। हम इस फ़र्क को समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से अवामिल हैं कि जिनकी वजह से ज़मीन की सतह पर दर्जा हरारत में तब्दीली रोनुमा होती है। ख़त इस्तिवा पर तकरीबन सारा साल सूरज की शुआएँ अमूदन पड़ती हैं। ख़त इस्तिवा ज़मीन के दरमियान में खींची गई एक लाइन है, फ़र्ज़ी लाइन है, आर्टिफिशियल लाइन है। कुदरती तौर पर ज़मीन पर ऐसी कोई लाइन मौजूद नहीं है, ताहम ज़मीन के नक्शे या ज़मीन के मॉडल के ऊपर दरमियान में जो हम लाइन खींचते हैं उसे हम ख़त इस्तिवा कहते हैं, जो 0 डिग्री का होता है। इसलिए ख़त इस्तिवा और इससे मुल्हिका इलाके दुनिया के गर्म तरीन इलाके शुमार किए जाते हैं। चूँकि ख़त इस्तिवा पर तकरीबन सारा साल सूरज की शुआएँ अमूदन पड़ती हैं, इसलिए ख़त इस्तिवा और उससे जो मुल्हिका इलाके हैं दुनिया के गर्म तरीन इलाके शुमार किए जाते हैं। समंदर साहिली इलाकों के मौसम पर मुअतदिल असरात मुरतब करते हैं। जो इलाके समंदर के नज़दीक होते हैं वहाँ मौसम हमेशा मुअतदिल रहता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती और ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। जबकि साहिल से जो दूर इलाके होते हैं मौसम शदीद होता है। साहिल से जो दूर इलाके होते हैं, मैदानी इलाके या पहाड़ी इलाके होते हैं, वो शदीद मौसम के हामिल इलाके होते हैं। अज़ीज़ तलबा, समंदर से बराज़मों की तरफ चलने वाली हवाएं मौसम पर गहरे असरात मुरतब करती हैं।
سمندر سے براعظموں یعنی خشکی کی طرف چلنے والی جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ موسم پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ جن علاقوں میں ہوائیں نہیں پہنچ پاتی وہاں موسم شدید ہو جاتا ہے، یعنی وہ علاقے جہاں پر یہ سمندری ہوائیں نہیں پہنچ پاتی یا تو شدید گرم علاقے ہوں گے یا شدید سرد علاقے شمار ہوتے ہیں۔ زمین پر درجہ حرارت کی تقسیم یکساں نہیں ہے۔ درجہ حرارت کا دار و مدار انحصار انسولیشن یعنی سورج سے حاصل شدہ جو روشنی ہے، عرض بلد یعنی زمین کی جو پھیلاؤ ہے، سطح سمندر سے بلندی، سمندر سے زمینی حصے کی بلندی، خشکی کی جو بلندی ہے، ہوائیں، نباتات اور دیگر کئی اجزاء پر ہیں۔ زمین پر درجہ حرارت کی متوازی تقسیم کی بنیاد پر زمین کو 3 منطقوں زونز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 منطقہ حارہ، نمبر 2 منطقہ معتدلہ، نمبر 3 منطقہ باردہ۔ عزیز طلبہ، آئیے باری باری ان منطقوں سے متعلق مختصراً پڑھتے ہیں۔ منطقہ حارہ خط استوا کے دونوں طرف خط سرطان اور خط جدی یعنی 23.5 ڈگری شمالی خط عرض بلد اور 23.5 ڈگری جنوبی خط عرض بلد تک پھیلا ہوا ہے۔ اس منطقے میں موسم ہمیشہ گرم رہتا ہے۔ عزیز طلبہ، خط استوا، خط سرطان اور خط جدی یہ زمین کے نقشے یا ماڈل پر کھینچی گئی مصنوعی لائنیں ہیں، خیالی لائنیں ہیں، جو کہ آپ نقشے پر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خط سرطان سے لے کر خط جدی تک کے جو پورا علاقہ ہے اسے ہم منطقہ حارہ کہتے ہیں، اور اس منطقے میں موسم ہمیشہ گرم رہتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ سورج کی روشنی کے اس خطے پر مسلسل عمودی ڈائریکٹ پڑنا ہے۔ سورج کی روشنی چونکہ اس خطے پر مسلسل پڑتی رہتی ہے اور اسی بنیاد پر یہ خطہ گرم خطہ شمار ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، منطقہ معتدلہ کرۂ نصف شمالی میں خط سرطان سے لے کر آرکٹک سرکل اور کرۂ نصف جنوبی میں خط جدی سے لے کر انٹارکٹک سرکل یعنی 23.5 ڈگری شمالی عرض بلد سے لے کر 66.5 ڈگری شمالی عرض بلد اور 23.5 ڈگری جنوبی عرض بلد سے لے کر 66.5 ڈگری جنوبی عرض بلد تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ نقشے کی مدد سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ خط جدی کے نیچے انٹارکٹک سرکل موجود ہے اور خط سرطان کے اوپر آرکٹک سرکل آپ دیکھ سکتے ہیں، دائرہ دیکھ سکتے ہیں۔ 2 دائرے بھی ہم زمین کے ماڈل کے اوپر کھینچتے ہیں، بناتے ہیں۔ ایک کو ہم آرکٹک سرکل کہتے ہیں جو خط سرطان کے اوپر موجود ہے، آپ واضح طور پر خاکے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے انٹارکٹک سرکل خط جدی کے نیچے آپ دائرے کی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ اس منطقے میں چاروں موسم یعنی گرمی، سردی، بہار اور خزاں رونما ہیں اور موسم معتدل رہتا ہے۔ یعنی شمالی حصے میں زمین کے جو نصف شمال کا جو حصہ ہے اس میں بھی یہ منطقہ معتدلہ موجود ہے، اور زمین کے جو جنوبی نصف کرہ ہے اس میں بھی منطقہ معتدلہ جو ہے وہ موجود ہے۔ منطقہ باردہ، یہ منطقہ آرکٹک سرکل سے قطب شمالی اور انٹارکٹک سرکل سے قطب جنوبی یعنی 66.5 درجے جنوبی عرض بلد سے 90 ڈگری جنوبی عرض بلد اور 66.5
5 درجے شمالی عرض بلد یعنی 66.5 ڈگری شمالی عرض بلد سے لے کر 90 ڈگری شمالی عرض بلد تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد کے آس پاس رہتا ہے اور موسم انتہائی سرد ہے۔ نقطہ انجماد یعنی جس درجہ حرارت میں پانی برف بن جائے اسے ہم نقطہ انجماد کہتے ہیں۔ منطقہ باردہ میں درجہ حرارت نقطہ انجماد کے آس پاس رہتا ہے، یعنی اس خطے میں درجہ حرارت ہمیشہ منفی میں ہی ریکارڈ کرتے ہیں اور موسم انتہائی سرد رہتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو اس سبق سے ہمارا موضوع مکمل ہوا۔ سبق نمبر 3 سے ہمارا آخری موضوع بھی مکمل ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق سے اہم نکات کو اور اس سبق میں موجود جو ڈائیگرامز موجود ہیں انہیں غور سے دیکھیں، ان کو رف کاپی میں بنائیں اور پریکٹس کریں، مشق کریں۔ خاص طور پر زمین کے ماڈل اور زمین کے جو نقشہ ہے اس پر جو مصنوعی لائنیں کھینچی جاتی ہیں آپ انہیں سمجھیں۔ رف کاپی پر صفحہ نمبر 28 پر موجود جو ڈائیگرام ہے اسے بنا کر یاد کریں کہ خط سرطان کسے کہتے ہیں، خط استوا کس کو کہتے ہیں اور خط جدی، اور اسی طرح انٹارکٹک سرکل اور آرکٹک سرکل کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سبق سے اہم نکات کو رف کاپی پر تحریر کر کے لازمی یاد بھی کریں۔ اب آئیے عزیز طلبہ ہم اس سبق سے بیانیہ سوالات و جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کرۂ ہوائی کی ترکیب تفصیل سے بیان کریں۔ جواب کے لیے آپ صفحہ نمبر 19 دیکھیں، ہیڈنگ موجود ہے کرۂ ہوائی کی ترکیب۔ اس ہیڈنگ کو بھی تحریر کریں گے اور یہاں سے آپ شروع کریں اور صفحہ نمبر 20 مکمل تحریر کریں گے اور صفحہ نمبر 21 پر جو ہیڈنگ موجود ہے آلودہ ذرات، اس ہیڈنگ تک آپ اس سوال کے جواب میں تحریر کریں گے۔ یعنی سوال نمبر 1 میں آپ پہلے صفحہ نمبر 19 سے ہیڈنگ کرۂ ہوائی کی ترکیب تحریر کریں گے، پھر ایک لائن جو اس صفحے پر موجود ہے وہ تحریر کریں گے، پھر صفحہ نمبر 20 مکمل تحریر کریں گے۔ جس طرح سے ہیڈنگز موجود ہیں اسی ترتیب کے مطابق ہیڈنگ ڈالتے ہوئے آپ بھی تحریر کریں گے، اور پھر صفحہ نمبر 21 پر مزید 2 ہیڈنگز موجود ہیں، دیگر گیسیں اور آلودہ ذرات، ان دونوں ہیڈنگز کو بھی آپ مکمل تحریر کریں گے۔ اس طرح آپ کا سوال نمبر 1 کا جواب مکمل ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے کرۂ ہوائی کی گیسوں کی اہمیت بیان کریں۔ جواب کے لیے پیج 21 دیکھیں، ہیڈنگ موجود ہے کرۂ ہوائی کی گیسوں کی اہمیت اور 4 گیسوں کی اہمیت یہاں درج ہے۔ آپ بھی ان چاروں گیسوں کے نام لکھیں گے، ہیڈنگ ڈالیں گے اور ان کی اہمیت تحریر کریں گے، یعنی نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور اوزون، ان چاروں کی ہیڈنگ ڈال کے مکمل ہیڈنگ تحریر کریں گے۔ ان سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے کرۂ ہوائی کی گیسوں کی اہمیت۔ اس طرح سوال نمبر 2 کا جواب مکمل ہوگا۔ تیسرا سوال ہے اوزون تہہ کی ڈپلیشن کی تعریف اور اسے روکنے کی تدابیر تحریر کریں۔ جواب کے لیے آپ پیج نمبر 25 دیکھیں، ہیڈنگ موجود ہے اوزون تہہ کی ڈپلیشن۔ آپ یہ ہیڈنگ مکمل تحریر کریں گے، پہلے ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر جو 2 لائنیں ہیں اسے آپ مکمل لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اسی صفحے پر ہیڈنگ موجود ہے اوزون تہہ کی ڈپلیشن کو روکنے کی تدابیر، ہیڈنگ ڈال کر آپ جو اس ہیڈنگ میں موجود پوائنٹس ہیں، ایک پوائنٹ تو صفحہ نمبر 25 پر ہے اور بقیہ پوائنٹس پیج نمبر 26 پر موجود ہے، ان تمام پوائنٹس کو آپ اس سوال کے جواب میں تحریر کریں گے۔ یوں اس سوال کا جواب بھی آپ مکمل کریں گے۔ عزیز طلبہ، کام خوش خط اچھی لکھائی میں جرنل پر مکمل کرنے کے ساتھ آپ انہیں یاد بھی کریں اور فہرست میں بھی انہیں شامل کر لیں۔ آپ سب کا اس تدریسی عمل میں شامل ہونے کا شکریہ۔ امید ہے آپ دیے گئے ہدایات پر عمل کریں گے اور وقت مقررہ پر کام مکمل کر لیں گے۔ نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔